अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी अम्मी को गुजरे आज 20 साल हो चुके हैं। टुडे इज़ हर 20th डेथ एनिवर्सरी। बहुत सारे लोगों ने 20 साल में बहुत सारे प्रोग्राम्स उन पे किए हैं, मगर हम तीनों चाहते थे कि हम मिलकर एक छोटा सा प्रोग्राम करें जिसमें हम कुछ अम्मी की पर्सनल बातें आप लोगों से शेयर करें। सो हियर इज़ टू अ सेलिब्रेशन ऑफ माय मदर्स। We are here to celebrate Malika Taranum Noorjahan, आपके लिए the most amazing person, extraordinary human being and mother to us. So here we all are. उनको गए 20 साल हो गए हैं, मगर हर रोज़ वो हमारे साथ हैं, हम तीनों के साथ। और मैं जानती हूँ, हम सब जानते हैं कि उनकी आवाज़ और उनकी रोशनी भी आप लोगों के साथ है आज तक। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस वजह से आज हम आपके सामने हैं। अब 20 साल हो गए हैं नानू को गए हुए, आई थॉट कि एक बहुत अमेजिंग एक चीज़ होगी अगर आप तीनों बैठ के उनके बारे में कोई एक गुफ्तगू करें, उनको याद करें। ये आप लोगों की विश थी एंड आई एम सो एक्साइटेड कि हम बैठ के ये कर रहे हैं। सो इट्स बिन 20 years. थैंक यू नताशा कि आपने हम तीनों को इकट्ठे बिठाया। इट्स बिन सच अ लॉन्ग टाइम कि हम तीनों ने इकट्ठे बैठ के कुछ किया हो, तो इसका जो सेहरा है वो आपके सर है कि मैनेज। बिल्कुल भी नहीं, मेरी तो ये ऑनर की बात है। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि नानू के बगैर ये 20 साल ये जर्नी क्या रही है आप सब के लिए इंडिविजुअली? आई लव टू नो कि कैसी रही है। जैसे कि हर एक की माँ है, हमारी भी वो माँ थी। सो वर्ल्ड इज़ नेवर बीन कंप्लीट उनके बगैर। कोई खुशी सो विदाउट ए मदर इट्स नॉट कंप्लीट। किसी के लिए भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। हमारी पैदाइश से लेके जब इंसान बच्चा पैदा होता है तो एक एक सांस माँ के साथ आप उसका हाथ पकड़ के चलना शुरू करते हैं, आप उससे बात करना शुरू करते हैं। हर चीज़ ज़िंदगी की आप उनसे सीखते हैं एंड देन लेटर ऑन गाइड करते हैं। तो लाइक फॉर अस ऑल्सो शी वाज द सेम। सो मलका तरन्नुम नूरजहान बहुत बड़ा नाम, पर घर में बिल्कुल माँ। खाना पकाना, बच्चों को खिलाना, कपड़े पहनाने, तैयार करना। शी लिव्ड फॉर देम। अपने म्यूज़िक के लिए ज़िंदा थी और अपने बच्चों के लिए ज़िंदा थी। शी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग टू ऑल थ्री ऑफ अस। बचपन से ही मुझे अपनी अम्मी की जो आवाज़, जब मैं गाने सुनती थी, कभी भी मैं बाहर होती थी, बाज़ार में गुज़रते, किसी और सर्कमस्टांसिस में, जब मैं उनकी आवाज़ सुनती थी और उनको देख नहीं पाती थी तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाया करती थी। इसी तरह उनकी वीडियो नहीं मैं देख पाती। गुज़र गई हैं मम्मी, 20 years हो गए हैं। उनके बग़ैर मैं आज से उनकी वीडियो देखना मेरे लिए इतना मुश्किल है कि मैं उनको स्क्रीन पे देख सकती हूँ मगर उनको अपने पास महसूस नहीं कर सकती, उनको टच नहीं कर सकती। इस तरह उनकी आवाज़ सुननी मेरे लिए बहुत तकलीफ दे, क्योंकि मैं वो आवाज़ सुन सकती हूँ मगर उनका चेहरा नहीं देख सकती, उनको गले नहीं लगा सकती। सो 20 साल तो गुजर गए हैं, मगर मेरी स्ट्रगल आज भी इन 20 सालों में यही है कि आई कांट कम टू टर्म्स विद इट। सो इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट विदाउट हर। हर बच्चा मुख्तलिफ तरह से प्रोसेस करता है। मेरे लिए तो वो गए हुए उनको 20 साल हो गए, मगर वो मेरे साथ हैं हर पल। मैं तो उनके कपड़ों में अपने आप को समेट लेती हूँ। उनकी आवाज़ मेरे दिमाग में मेरे घर में हर जगह उनकी तस्वीरें वो तो हैं ही। पर पिछले 20 साल से मैं उन पर काम कर रही हूँ। जो मेरा शो पिछले साल लगा था, शायद मुझे 18 साल लगे वो काम बनाकर लगाने के लिए। मुझे अपना आप उनसे जुदा महसूस नहीं होता कभी। मैं परेशान होती थी कभी ऑस्ट्रेलिया में, मेरी तीनों बहनें मुझे पाकिस्तान से फ़ोन करती थी। अभी तक मैं कभी तकलीफ़ में हूँ, अल्लाह ताला हर चीज़ पूरी करता है, मगर मुझे पता है मुझे मेरी माँ की दुआ है। एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है कि लोगों को ये नहीं पता कि नानू की एक बहन भी थी और एक बहुत खूबसूरत बहन थी। और आपी बहुत खूबसूरत अम्मी की बड़ी बहन थी, उनका नाम था आपी ईदन, हम उनको आपी जी कहते थे। आपी जी नहायत खूबसूरत थी और बिल्कुल केट विंस्लेट लगती थी। माय मदर यूज्ड टू आल्सो से दैट शी इज़ गॉर्जियस एंड शी वाज। तो मुझे उनकी her skin, her color, amazing. I remember her hands were gorgeous. So आपी जो थी वो अम्मी से उम्र में बड़ी थी. She was like a mother figure to my mother. She adored her sister. I think she played the role of a mother to her and grandmother to us. क्योंकि अम्मी के सब अम्मी सब अपने बड़े भाई से 21-22 साल छोटी थी, तो काफ़ी एज गैप था उनके बहन भाई में उनसे। तो बाकी सब तो
کچھ پاس اوے ہو گئے تھے, تو شی اینڈ ون بردر کافی عرصہ تک ان کے ساتھ رہے. آئی تھنک شی واز, وہ ان کا جیسے میکا نہیں کہتے, شی واز ہوم, دے ور نانی اینڈ شی لیوڈ ود اس. اور ایک یہاں میں انسان کا جو مینشن کرنا چاہتی ہوں, ہم سب کے دل کے بہت قریب رہ چکی ہیں, اور وہ ہے آپ کی ہما جی, یور ایلڈر سسٹر. ہما جی ہماری ماں تھی. بالکل. تو کیا وہ ریلیشن شپ دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی وہ سیکھا ہے؟ جب ماں گئی ہیں, آئی انہیریٹڈ 2 mothers. تو ایک ماں میری گئی تھی, 2 میں نے اپنی ماں. ہما جی کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. ہما جی پہ تو پورا انٹرویو کیا جا سکتا ہے. دا پرسن شی واز, جو پیار انہوں نے ہمیں دیا, سیلف لیس لو. ماں تو گانے پہ جاتی تھی, ہما جی یوزڈ ٹو ٹیک کیئر آف اس. سکھایا مجھے ہما جی نے کہ کیسے پھر تالو کرنا ہوتا ہے اور زبان کرنی ہے. اسمال, میں تو ہما جی کا دوپٹہ پکڑ کے لٹرلی ہر جگہ پھرتی تھی. اور آپ چھٹیاں بناتی تھیں سب کی. ایکچولی تو میرا دودھ بھی ہما جی بناتی تھی, کیونکہ امی گانے پہ جاتی تھیں تو آئے کے پاس چھوڑنے کے بجائے شوٹ سے ہما جی کو کہ تم لک آفٹر کرنا, تو میرا دودھ بھی خود بنایا کرتی تھیں. تو ہم ان کے بالکل بچوں کی طرح تھے. She adored us. She simply adored us. اور ان کی شادی کے بعد بھی شادی ہو گئی, چلی گئی, ان کے اپنے بچے ہو گئے, اس کے باوجود ہمیں تینوں کو بٹھانا, اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا, ہماری ہر چیز, ہر ڈیٹیل. Our first bicycles were bought by ہما جی. I remember she would make us sit in a line, تینوں کی تینوں, اور نوالے بنا کے, چوری بنا کے 1 2 3 ہمیں ایسے کھلاتی بڑا تھی شوق اپنے تھا. ہاتھ سے. She loved it. ہمارے کپڑے سلوانے, ہمارے بالوں میں کنگھی کرنا, ان کو تھا کہ بس بچوں کے بال جو ہے نا نیٹ کلین ہونے چاہیے. تو ہمیشہ کس کے چھٹیاں کرتی تھی, کھینچ کے چھٹیاں بنایا کرتی تھی کہ بال ذرا باہر نہ نکلیں. اور پیار, بہت سارا پیار, بہت زیادہ کھانا, ہاتھوں سے کھلانا, اینڈ جسٹ the warmest hugs. ان کی hugs کوئی ریپلیس نہیں اور کر ان کے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ امی آپ کو زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ہم کو زیادہ پیار کرتی ہیں. She used to introduce me as a 5th child. وہ کہتی تھی یہ میری بیٹی ہے, 4 بیٹے اور بیٹی. اپنے بچوں سے بھی زیادہ اگر ہم نے کوئی بات کہہ دی ہے تو ہما جی نے وہ کر لینی. there was no question کہ وہ نہیں کریں. She never said no to us. اور یہاں میں The most important thing that I do remember about Huma ji is she used to always say to us کہ میں تمہاری بہن نہیں ہوں, میں تمہاری دوست ہوں, تو جو بھی کوئی سیکرٹ ہے مجھ سے شیئر کرو. She guided us all the way. امی کے بعد تو اتنا بڑا لاس ہما جی کا, it's been a huge loss. تو یہ ہماری سوسائٹی میں بہت دیکھا جاتا ہے کہ جب ان کو ہم سوتیلے رشتے بولتے ہیں, پر جو میں نے دیکھا ہے یہ سوتیلا تو جب مجھے لوگ یہ بولتے بھی, اچھا وہ تمہاری سگی خالہ نہیں تھی, سو ایسے کہ میری اپنی خالہ سے بھی زیادہ تھی, اور کوئی سگا تھا وہ ہما جی تھی. Somebody asked me this question کہ وہ آپ کے سوتیلی بہن تھی. I give them the answer. کبھی بہن بھائی بھی سوتیلے ہو سکتے ہیں. بہن بھائی تو بہن بھائی ہیں, بہن بھائی کیسے سوتیلے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو رشتوں کے اندر یہ ڈفرینسز ہیں یہ ہم خود لاتے ہیں, یہ ایکچولی ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ میں نے اپنی فیملی میں اتنا پیار دیکھا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کی چھوٹی بہنیں بھی ہیں جو ایگزیکٹلی میں کہنے لگی تھی, میری 3 چھوٹی بہنیں, سونیا, اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. جب آپ لوگ سب بیٹھتے ہیں آپ لوگ بہنیں ہیں بس. پر جو میری والدہ ہیں سب ہم نے ان سے سیکھا. دیکھیے میری امی جو تھیں, میرے ابا کی دوسری شادی ہو گئی, تو وہ آیا کرتی تھیں گھر پہ اور بیٹھا کرتی تھیں, اور ہر چیز انہوں نے بعد میں بھی میرے ابا کے مشورے سے کی, اپنی ڈیورس کے بعد. میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ, بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی انہوں نے کوئی فرق محسوس ہی نہیں کیا. سو وی لرن دس فرام ہر. یہ اتنے خوبصورت رشتے ہیں دنیا میں جن کو مشکل کر دیتے ہیں. تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے, and life will become simple and beautiful for all. I think that's the biggest thing, because my mother, that's what I've learned, or we've learned from our mother. She had the biggest heart. Whether وہ بڑے ابا کے گھر جانا, ان کی وائف سے ملنا, میرے ابا کے گھر جانا, چھوٹی امی سے ملنا, ان کا اتنا دل بڑا تھا. ہنس کے جاتی تھیں, ہنس کے آتی تھی, مل جل کے رہتی تھی. ہمیں کبھی احساس ہوا ہی نہیں کہ ہماری کوئی اسٹیپ مدر ہیں, یا بڑے ابا کی کوئی اسٹیپ مدر ہیں, اور بھی کوئی بڑے بہن بھائی ہیں جو ہم ایک نہیں. وہ اتنا مل جل کے گھل مل کے رہتی تھی کہ ہم بالکل ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے. اور ہمیں اتنا عجیب لگتا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں اور لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, اور لوگ اسٹیپ برادرز اینڈ سسٹرز بول رہے ہوتے ہیں, وی گیٹ شاکڈ بیکاز وی کانٹ آئیڈینٹیفائی ود اٹ. اینڈ اٹ واز میوچل, اٹ وازنٹ جسٹ ہر. باقی ہر طرف سے بھی ان کو اتنی ہی عزت, اتنا ہی پیار ملا. امی کے جانے کے بعد, بڑے ابا کے جانے کے بعد, کافی لوگوں کے جانے کے بعد ہم لوگوں کے تعلقات ابھی بھی ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے ان کے ہوتے ہوئے تھے. سو دس لیسن شی ٹاٹ اس کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, صرف تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اتنی فیئرس پرسنالٹی, اتنی لارجر دین لائف پرسنالٹی. واٹ واز شی لائک ایز اے وائف؟ My earliest memory, because I was the eldest, مجھے اتنا یاد ہے, my parents were married. And I remember very distinctly کہ میری امی جو تھیں وہ ابا کے لیے صبح صبح کپڑے استری کرنا, بیڈ پہ لگانا, ابا کو موزے پہنانا. مجھے آج تک یاد ہے, امی میرے ابا کو موزے بھی خود پہناتی تھی, ان کے لیے کھانا بنانا. She was like a 16-year-old in love with my father, and this is what I saw
ٹل دا ڈے شی پاسڈ اوے. وہ بالکل ایک 16 سال کی لڑکی ہوتی تھی when she would meet my dad. She adored him even till her last breath. So and she was a wonderful wife. لوگ سوچیں گے کہ ان کی ڈیورس کیوں ہو گئی. اب بات ہے کہ دے کین بی ٹو موسٹ بیوٹیفل پیپل ان دس ورلڈ جن کی آپس میں نہیں بنتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں میں سے کسی میں کوئی خرابی ہو. دونوں ہی بہت ہی خوبصورت انڈیویجول تھے اپنے حساب سے, بٹ دے کوڈ ناٹ لیو ٹوگیدر. سو دیٹ مینٹ دیٹ دے ور بوتھ بیوٹیفل بٹ دے کوڈ ناٹ لیو ٹوگیدر. ناٹ کہ ان کی میرج میں کوئی خرابی تھی. اینڈ اٹ ہیپنز اوور دا پیریڈ آف ٹائم. وی آل گرو اپارٹ ود ایچ ادر. جیسے ہم گرو کرتے ہیں اوور دا ایئرس, people grow apart. So they both are very mature to realize this. And instead of living in a bad marriage, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم علیحدہ ہو کے رہیں گے اور ہم دوستوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے, جو انہوں نے گزاری. کافی عرصہ میرے پاس میرے ماں باپ دونوں کراچی میں آ کے رہتے تھے, تو امی تب بھی اسپاٹ کے میرے ابا کا ناشتہ بناتی تھی. اور کوئی رشتہ نہیں تھا, پر دوستی کا رشتہ, پیار کا رشتہ, عزت کا رشتہ کہ میرے بچوں کی ماں ہے. سو یہ سب بھی زندگی میں زندہ رہنے کے طریقے ہیں جو انہوں نے ہمیں سکھائے. اور the rest is ان سے میں نے سیکھا کہ ایکچولی پیار کیا ہوتا ہے, اور پیار اور عشق جو بھی ہے رسپیکٹ کے بغیر نہیں ہوتا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. یہ ماں ہمیشہ بولتی بھی تھی, اور ان دونوں کے رشتوں سے یہ عیام ہی ہے کہ آخری دم تک رات کے 12 بجے تک اعجاز صاحب قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے ٹو بیری ہر بیکاز دا سن ہی واز ویٹنگ فار سن. دیٹ از رشتہ کیسے نبھاتے ہیں, دوستی سے, پیار سے, کیونکہ وہ ان کے بچوں کی ماں تھی. تو all the advice used to come from him. Anything that had to happen when she was sick, جب وہ بیمار تھی, ابا کی اجازت کے ساتھ ہوتا تھا, اور آخری دم تک ان دونوں نے یہ رشتہ نبھایا. تو دا وے انہوں نے اپنی زندگی گزاری, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزاری, ہم سب کے ساتھ گزاری, وہ آج کے زمانے سے بھی زیادہ آگے ہے. ان کے جو قومی ترانے ہیں وہ دنیا میں پوری مشہور ہیں. ان قومی ترانوں سے اتنے سارے ہمارے نوجوانوں کو آرمی میں انڈکٹ ہوئے, اور بہت انہوں نے اس کے بعد بھی ملک کی خدمت کی. واٹ ایور شی کوڈ ڈو. انہوں نے ہمیں بھی یہی سکھایا کہ ایز پاکستانیز آپ کنٹریبیوٹ کریں, بی اے گڈ ہیومن بینگ, لوگوں کی خدمت کریں, اینڈ بی اسٹرانگ ہیومن بینگس. اب ہم سب بہنیں, وی آر ویری ویری اسٹرانگ ہیومن بینگس. ہم اپنی مرضی کرتے ہیں, اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں, اپنی ٹرمز پہ زندہ رہیں. وی ڈن واٹ وی وانٹیڈ ٹو ڈو آل آر لائفس, اینڈ اٹس اے ہیوج لیسن فرام آر مدر, فرام بوتھ مائی پیرنٹس. I would like to add کہ the beautiful lesson I learned from my parents which has stayed with me. بہت ہی پیارا ایک سبق جو میں نے سیکھا ہے. لوگ جو ہیں, میں اپنے آس پاس دیکھتی ہوں, چھوٹے بچے ہیں, ڈیورس ہو رہی ہے گھر میں, جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ, حالانکہ وہ PhD کیے ہوئے ہیں, ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, میں دیکھتی ہوں وہ بچوں پہ لڑ رہے ہیں اور کسٹڈی پہ لڑ رہے ہیں اور بچے افیکٹ ہو رہے ہیں. My parents were years ahead of their time. اس وقت ان کو اتنا احساس تھا کہ ہماری سپریشن کس طرح ہوگی, ہمارے بچے کس طرح بڑے ہوں گے, میوچل ڈیسیجن بنانا, کبھی جھگڑا نہیں, کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم جو بچے ہیں وہ سپلٹ ہو رہے ہیں کہ ماں ہے یا باپ ہے, دونوں کو آپس میں بچے بھی لڑاتے ہیں کبھی کبھی. سو ہمیں تھا کہ our father was the ultimate authority. Every time we wanted to do something, we had to ask our father. Our mother maintained this کہ ہم اپنے باپ جو ہے وہ ہمارا سربراہ ہے, ہم انہی کی سے پرمیشن لے کے ہر چیز کرتے تھے. لیٹر آن ان لائف آلسو جو ڈیسیجن بنی ہمیشہ میوچل بنی, دوستوں کی طرح ساتھ بیٹھ کے. بچوں کو پتہ تھا کہ وہ ایک یونٹ ہیں, ہم ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے تھے. ہم نے کہاں جانا ہے, اسکول کیسے, کالج جانا ہے, ہماری شادیاں کیسے ہوئیں, بڑھ چڑھ کے میرے فادر میرے مدر ساتھ ساتھ قدم چلا کر ہر ڈیسیجن بناتے تھے. And I find that so beautiful in today's world because I see people fighting left, right and center. They don't care کہ بچوں کی پرورش کیا ہے, ان کے دماغ کتنے شیٹر ہو رہے ہیں, ان پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے. And that credit goes to both my parents. I think they were a tremendous unit. میرا دل کرتا تھا میں ماں کو چھپا لوں لوگوں سے, بیکاز لوگ گرتے تھے ہر جگہ, ہم جہاں جاتے تھے لوگ آتے تھے, اینڈ آئی یوزڈ ٹو جسٹ وانٹ ٹو ہائڈ. ٹین ایجر نہیں چاہتے کہ لوگ زیادہ دیکھیں, یہ میری ماں ہے, نہ زیادہ میک اپ بھی نہ کرے, گھر پہ رہے, میرے پاس رہے. بٹ جب وہ بیمار ہوئی اور ہم یہاں آغا خان ہسپتال میں تھے, تو ایک دن میں ICU سے نکلی ہوں اور ایک آدمی باہر کھڑا ہوا تھا. مجھے کہتا ہے, بی بی میں نوابشاہ سے آیا ہوں, میں آرمی میں ہوں, مجھے پتہ چلا مادام کی طبیعت خراب ہے, میں پوچھنے آیا ہوں صرف کہ ان کو خون تو نہیں چاہیے. اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف میری ماں نہیں ہے, دیٹ شی بلانگس ٹو ایوری باڈی, کہ وہ اس نیشن کو جتنے لوگ ان کو پیار کرتے ہیں, شی بلانگس ٹو آل آف دیم جسٹ ایز مچ. سو
انہوں نے کیسے یہ جب وہ ایئرپورٹ سے نکلتی تھی تو وہ نکل کے کبھی ادھر دیکھے ادھر جسٹ وانٹ کہ ماں کو چھپاؤ بھاگو یہاں سے. بٹ نہیں, شی لوڈ اٹ, شی لو کہ لوگ ان کو دیکھ کے جیسے ان کو عزت دیتے تھے یا نام لیتے تھے یا پاس آتے تھے ان کے. شی لوڈ آل آف اٹ. ایک دن بتا رہی تھی کہ وہ گئی تھی ریکارڈ کرنے, ان کی مشین ٹوٹی ہوئی تھی ریڈیو اسٹیشن پر, اینڈ شی سینگ لائیو. ایٹ دیٹ ٹائم یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ شی واز ان ہر 30s. شی واز اے ینگ وومن. اپنے 2 چھوٹے بچے, وہ ہما جی بھی تھی اس وقت, میں نہیں تھی, بٹ چھوٹے بچے 3 وہ چھوڑ کے گھر پر گانا گانے جاتی تھی جب بم گر رہے ہوتے تھے. سو ہر پیٹریٹزم, آر روٹس آر سو اسٹرانگ ان دس. مجھے سب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ 14 سال بعد آپ آسٹریلیا سے واپس کیوں آ گئے. مائی اونلی آنسر دس از ہوم. یہ گھر ہے, اور کہاں جانا ہے. جب باہر جاتی تھی شوق سے, کبھی ہم لنڈن جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, جاتے ہی تیسرے دن پاکستان یاد آ رہا ہے. اماں ابھی تو ہم یہاں ہیں, تو شو بھی نہیں, مجھے بس پاکستان یاد آ رہا ہے, گھر چلو. اور پاکستان آتے لٹرلی وہ زمین کو چوم رہی ہوتی تھی کہ میں واپس وطن اپنے آ گئی. شی لوڈ پاکستان, شی اڈورڈ پاکستان, اینڈ شی واز پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. جب امی بہت شدید علیل تھیں, اور اس کی امی کی ڈیتھ سے 3 سال پہلے جب امریکہ گئیں اور 8 مہینے وہاں رہیں اور بہت بیمار اور ICU میں, اینڈ شی سیڈ بس مجھے پاکستان واپس لے جاؤ. اینڈ آئی تھنک وین شی ٹچ ڈاؤن, آئی واز ناٹ ود ہر, ہینا واز, آئی تھنک وین شی ٹچ ڈاؤن شی واز ہاؤلنگ کہ آ گئی واپس. تو ان کو اس کے بعد 2 سال اس کے بعد بھی تھی وہ ہمارے پاس. اس کے بعد زندہ رہے. کچھ لوگوں سے آپ لوگ بھی کوئی کہانی سنائیں, کیونکہ مجھے اتنے لوگ کہتے ہیں کہ میری دادا یا دادی جب وار ہو رہی تھی تو ہمارے ان کے اس وقت جب میرے دادا فرنٹ پہ ہوتے تھے تو آپ کی نانی کے گانے ان کو. آئی اسٹل ریمبر ایز اے چائلڈ کہ بلیک آؤٹ ہے, باہر ٹرینچ ہے, اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہما جی کے ساتھ ٹرینچ میں, اور امی جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان ریکارڈنگ کے لیے جاتی تھی یہاں پہ چھوڑ کے. سو چچا تو کہتے ہیں کہ یور مدر از رسپانسبل فار می بینگ ان دا آرمی, کہ ان کی وجہ سے چچا آرمی میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں. پرویز مشرف نے امی کو آ کر, پرویز مشرف نے امی کو آ کر, پریزیڈنٹ تھے تو آئے ہمارے گھر, انہوں نے امی کو کہا جنگ کے درمیان آپ کے ترانے میں نے اپنے کانوں میں سنے ہیں, اور ان کو سن کے ہمیں جوش اور جذبہ پیدا ہوتا تھا. وہ جو میں بتا رہی تھی جس دن ان کی مشین ٹوٹی ہوئی تھی, کہتی ہے میں کھڑی ہوئی ہوں مائک پہ, اور مجھے یہ اندازہ تھا کہ میں اپنے بچوں سے بات کر رہی ہوں جو اس وقت خندقوں میں بیٹھے ہوئے. کہتی پہلے 10 منٹ تو مجھے ہچکی بند کی, میں نے کہا میرے بیٹوں, اور میرا رونا نکل گیا. پھر انہوں نے گایا تھا میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیا رکھا. اور وہ جب مجھے یہ کہانی سنائی, بلیو می ایوری ٹائم شی ٹولڈ می دس اسٹوری شی وڈ اسٹارٹ کرائنگ. وہ رو پڑتی تھی. اٹ واز سچ اے اسٹرانگ ایکسپیرینس. گانے جب آپ سنیں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اتنی ایموشن ہے. آئی تھنک کہ جیسے آپ لوگوں نے بتایا یہ بھی کہانی, اگر تھوڑا سا آپ بتائیں کہ چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے ان کو یہ ڈینجر میں رکھ کے خدا نہ خاصہ کو چھوڑ. خالہ ہماری تھی, آپی ایدن ہما جی, اور ہم بچے جب سائرن بجتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ پتیلے جو کھانے کے ہوتے تھے وہ پیچھے کوک لے کے بھاگ رہا ہوتا تھا. پیچھے ہمارے گارڈن میں خندق کھودی ہوتی تھی, اور سب جب سائرن بجتے تھے تو اس طرح سب بھاگتے تھے. امیجن کہ اندھیرا اور لائٹ نہیں, کچھ بھی نہیں, اور ہم چھپ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے. بس ہمیں پتہ کہ ہماری امی جو ہے وہ ڈرائیور نہیں تھا تو خود گاڑی چلا کے, کہتی میرے پاس گرین فاکسی تھی تو میں خود چلا کے جایا کرتی تھی, بہت تیز چلاتی تھی ریڈیو اسٹیشن. اور کہتی ایک دن چلاتے ہوئے تو مجھے روک لیا ٹریفک وارڈن نے, اینڈ وین ہی سو مائی فیس ہی سیڈ میڈم آپ کو اس لیے نہیں روکا کہ آپ اوور اسپیڈنگ کر رہی ہیں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے اس لیے میں نے آپ کو روکا کہ آپ گاڑی ایسا چلائیں. ہاؤ واز شی لائک اے مدر؟ امی کے ساتھ بھاگ کر کے رات کو سونا, ان کے ہاتھ سے نوالے کھانا, وہ اپنے بچوں کے لیے زندہ تھی. اور گھر میں تو بالکل ملکہ ترنم تو نہیں تھی, سو اپنے بچوں کے لیے ہر وہ چیز کرنی جو کیا جا سکتا ہے. ویری پروٹیکٹیو. جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا کافی وزن میں زیادہ تھا, کہتی تھی مینو بڑا سونا لگتا ہے تو چکیا نہ کر, بڑا ہی پیارا, اٹھاؤ نہ تو بہت پیارا, اٹھاتا تم اٹھاتی اس کو تو بہت ہی مجھے برا لگتا ہے اس وقت. سو اتنی زیادہ ان کو تھا کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو, میرے بچوں کو کچھ مسئلہ نہ ہو, میرے بچے کو پریشانی سے نہ گزرے. مجھے یاد ہے جب میری بہن کی بھی ہما جی کا سیکنڈ سن واز بورن, آئی واز دیر. تو آئی ریممبر کہ ہم ہاسپٹل گئے ہوئے تھے, اور گنگا رام ہسپتال جو لاہور میں ہے, وہ نرسز آ رہی ہیں جا رہی ہیں, جوتے آپریشن تھیٹر کے باہر پڑے ہوئے ہیں, اور لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. میری امی وہاں جوتوں کے اندر ہی بیٹھی ہوئی اور روئے چلے جا رہی ہیں. تو جب ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ
کہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہے. تو امی نے پوچھا کہ آپ بتائیں میری بیٹی کیسی ہے. سو شی لوڈ her گرینڈ چلڈرن. مگر کوئی ان کو چیز ان کے 6 بچوں کے اوپر ان کو دنیا میں کوئی چیز پیاری نہیں تھی. ان کے 6 بچے جو تھے 6 کے 6 جو تھے ان کی آنکھ کا ٹکڑا تھے. 5 سے زیادہ پیار کرتی تھی 1 سے کم. But my memories that I want to talk about is کہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں امی کی تھیں, عادتیں تھیں, بہت خوبصورت تھیں. میں عمرے پر گئی ہوئی تھی. It was my mother was very ill and it was towards the end of her life. تو جب میں عمرے سے واپس آئی تو میں صبح صبح ان کے پاس گئی ان کو سرپرائز کرنے کے لیے. تو وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے بیڈ پہ نیچے دیکھ رہی تھی. جیسے انہوں نے مجھے اوپر دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا ہنوما, اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے جیسے بچے روتے ہیں نا اپنی ماں کے لیے اس طرح مجھے گلے لگایا اور مجھے پیار کیا. I can't forget that incident. It has stayed with me. And جو ان کا پیار تھا جو میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور جس طرح بچوں کی طرح مجھے ہنوما بولا میں کبھی نہیں بھول سکتی. And isn't it beautiful today کہ آج اب میری بیٹی جو شانور ہے ان کو اب میں نانی نہیں میں اس کو سکھایا ہے ہنوما. تو جب بھی میں کہتی ہوں ہنوما کہاں ہے تو وہ دیکھ کے اتنا خوش ہوتی اور اتنی ایکسائٹ ہوتی. تو سرکل آف لائف ایک بہت That's what I call her. That's what Huma ji called her, sir. ان خوبصورت رشتوں کی وجہ سے تو انسان اپنی زندگی کو کنٹینیو کر سکتا ہے. ادروائز تو جانے والے کے ساتھ چلا ہی جائے. اپنے بچے اپنے گرینڈ چلڈرن کی خاطر ون سیز اینڈ لائف مووز آن لائک دیٹ. میرے پیرنٹس کی ڈیورس کے بعد ہم لوگ ہماری بورڈنگ اسکول ہم تینوں بہنوں کو انہوں نے بھیج دیا فار آر بیٹرمنٹ کہ دے ڈڈ ناٹ وانٹ کہ ہم زیادہ فلمی سرکل کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہو. اور اب امی کا تو بس نہیں چلتا تھا بیکاز امی کو تو تھا کہ میرے بچے ہمارے گھر میں بھینسیں تھیں تو دیسی گھی اور دیسی کھانے شی کوڈ ناٹ ہیلپ کے بچے چلے گئے. تو ایک دن ہمارے بھائی تھے اسلام آباد میں تو گاڑیوں میں وہ پوری اسکول میں ہمارے یہ تھا کہ ایک بچے کے لیے کھانا نہیں آ سکتا تھا کچھ بھی. تو پورے اسکول کے لیے لیچیوں کے کارٹن, پورے اسکول کے لیے شریفوں کے کارٹن, پورا اسکول مطلب کتنی کوانٹٹی میں وہ بھیجتی ہوں گی. اور ایک دفعہ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو کوئی ملنے آیا مڈل آف دی ویک. میں سر کون آئے گا. تو میں چلتی ہوئی اوپر آ رہی تھی تو میں نے دیکھا گارڈ کی ڈکی میں 3 بکرے تھے. وہ 3 بکرے صدقے کے لیے آئے تھے کہ امی نے کو خواب دیکھ لیا تھا اور وہ صدقے کے بکرے پورے اسکول نے کھائے. اور ہم تینوں کو اسپیشل کھانا ملا کیونکہ وہ 3 بکرے آئے تھے بیکاز وہ امی نے رات کو خواب دیکھ لی تھی. تو اگر آم ہے سیزن آموں کا تو وہ آم امیجن کریں اس کوانٹٹی میں پورے اسکول کے لیے آ رہے تھے کہ پورا میرے بچے بھی کھائیں گے, پورا اسکول کھائے گا تو میرے بچے بھی تو کھائیں گے نا. اتنی بڑی برتھ ڈے پارٹیز ہمارے یہاں ہوا کرتی تھیں کہ وہ ہمیں سب کلاس کے بچے نا تھوڑا سا بٹر کیا کرتے تھے کہ ان کی تو اتنی لیوش برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں. ہاں تینوں کی کلاسز کو ہر ایک کی برتھ ڈے میں بلایا جاتا تھا, ناٹ جسٹ دی ون. سو لائک ہم تینوں کی کلاس ویکس بفور اینی بڈیز برتھ ڈے, مینا کی ہو, ٹنا کی ہو یا میری ہو, تو ہماری جو فرینڈس تھی وہ ہمیں باتیں کرنا شروع کرتی تھی کہ ہم اس برتھ ڈے میں انوائٹ ہوں because it was they used to be like the birthdays of the year, 3 of us. The whole school wanted to be. ماں آتی تھی, ماں کئی دفعہ گانا بھی گاتی تھیں, ابا بھی آتے تھے, you know, so it was a big thing. تو انہوں نے کبھی ہمیں اپنی زندگی سے آؤٹ نہیں کیا, ہمیں بورڈنگ ضرور بھیجا پر انہوں نے ہمیں زندگی میں شامل رکھ کے بھیجا. سو ہمیں کبھی یہ نہیں لگا کہ ہمارے ماں باپ مصروف ہیں یا دے ڈونٹ ہیو ٹائم فار اس. ہم وی ور دی اونلی چلڈرن جو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی آتا تھا, یا ماں یا باپ یا چھبو بھائی آتے تھے ہمارے سنیما سے. بٹ وی یوزڈ ٹو گو آؤٹ ایوری ویکینڈ, جا کے ٹک لے لیا, لنچ کھا لیا, بٹ ایوری ویکینڈ وی ور دی اونلی چلڈرن. اور ایک اور فیملی تھی سارے اسکول میں. یہ بھی اتنی وائز ڈیسیژن تھی دیٹ بیکاز آف دیٹ بورڈنگ اسکول وی آر واٹ وی آر ٹوڈے. ادروائز تو مے بی ہم لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے ٹف ویمن. اور آپ لوگ بہت ڈسپلنڈ بھی ہیں. یا دیٹس بیکاز آف بورڈنگ. اور انہوں نے پھر دونوں کو انہوں نے بیسٹ آف بوتھ کا رستہ ڈھونڈا اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ ہم ان سے دور ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے ہماری پرورش میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی. اور ٹو می شی واز اے لارجر دین لائف مدر, جس طرح وہ ہم سب کے لیے تھی. مجھے وہ بلاتی تھی ٹڈ کروڑی, پنجابی میں کہتے ہیں وہ جو کھرچن ہوتی ہے نا چاولوں کی, خدا سے لاسٹ بیبی. تو ایک طرح کا کھلونا, ان کا رویہ میری طرف کھلونا ٹائپ ہی تھا, حد سے الگ. یہ لڑی ہوتی تو مجھے لے کے کمرے میں بند کر لیتی تھی اپنے ساتھ. شی یوزڈ ٹو ٹریٹ می لائک دیٹ. ایک مرتبہ we were very close to, we were gay, we shared poetry, we shared music, کیونکہ میں تھوڑا سا گانا بھی سیکھ رہی تھی. شاعری کا ان کو بہت شوق تھا, غالب ان کو حفظ تھا, غالب مجھے بہت پسند تھا, فیض صاحب کا دیوان لے کے ہم کبھی بیٹھ جاتے. so we had poetry in common. احمد فراز صاحب تو ہمارے گھر آتے تھے, اصلاح کرتے, ماں لکھ رہی تھی تو ان کی شاعری کی اصلاح فراز صاحب کرتے تھے. she used to give him her poetry, that اردو میں اصلاح کہتے ہیں. you're looking at me like that. پوئٹری کو کریکشنز کو اصلاح کہتے ہیں. تو آپ جب لکھنا شروع کرتے تو آپ کسی بڑے شاعر سے اصلاح کرواتے ہیں اپنی. تو فراز صاحب ماں کی شاعری کی اصلاح کر رہے تھے. ان کی کچھ نظمیں بھی ہیں میرے پاس جو کہ انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں لے کے آؤں گی. اب
میں انڈیا گئی ہوئی تھی اور ماں کی طبیعت کچھ ناساز تھی. وہ ہما جی کے گھر ٹھہرنے کے لیے گئیں کیونکہ آئی وازنٹ دیئر. سو آئی کیم بیک ارلی ٹو سرپرائز ہر کہ میں عید پہ پہنچ جاؤں. تو میں جب ہما جی کے گھر پہنچی, بیک پیک ایئرپورٹ سے خود ہی پہنچ گئی, بیک پیک میں نے پہنا ہوا. ہما جی کہتی ہے نہیں نہیں ان کا دل کمزور ہے, ابھی تم اندر نہ جانا, میں جاؤں گی پہلے, میں ان کو تھوڑا تیار کرتی ہوں کہ تم آ گئی ہو. اچھا جی, میں ان کی لاؤنج میں کھڑی ہو گئی. اب دیکھیں ہما جی کمرے میں, ماں باتھ روم میں, وہ منہ ہاتھ دھو رہی تھی اپنا, نکل رہی ہیں. تو ہما جی کہتی ماں دنیا میں آپ کی سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ ماں باتھ روم میں سے نکلی منہ سکھاتے ہوئے. ماں ہما جی اپنی سے پریپیئر کری, ماں دنیا میں آپ کی پیاری چیز کیا ہے؟ ماں منہ سکھاتے ہوئے کہتی ٹنا آئی ہے. اینڈ دیٹ بیکاز میں دروازے کے پیچھے سے کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی. سو اٹ وازنٹ ہر سیئنگ اٹ بٹ اٹ واز جسٹ دیٹ واز اے لولی تھنگ. سو آئی تھنک شی مینیج کہ ہر بچے کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی ان کا ایک کنیکشن تھا. ہما جی واز اے فرینڈ, جس طرح دوست ہوتے ہیں, دے اسپوک دا سیم لینگویج. یو نو پنجابی ان کی دونوں کی اتنی خوبصورت پنجابی تھی, وہ سہیلیوں کی طرح باتیں کرتے تھے. ہنا کو وہ ہنو ماں, ہنا کی تو وہ آنکھوں کے پیچھے دیوانی تھی. شی ہیڈ ہر اون تھنگ ود ہنا. مینا ماشاء اللہ اس کا اسٹائل, اس کے کپڑے ماشاء اللہ سارا وقت تو یہ ماں کے ٹرنکوں کے اندر ہوتی تھی, اسٹور میں سے کپڑے نکالی. دیٹ سم تھنگ دیٹ دے, سو شی مینیج ٹو ہیو سم کنیکشن ود ایوری چائلڈ. دیٹ واز ویری اسپیشل. یٹ ہر سینس آف ہیومر واز آلسو امیزنگ کہ جب امی نے گانا بند کر دیا اور ان دنوں میرے پاس رہ رہی تھیں, تو اب ہم امی کو کچھ بتاتے نہیں تھے کہ کس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک دن کو بابا جی کی ڈیتھ ہو گئی, امی کو نہیں معلوم ہوا, نہیں بتایا. تو ایسا بتاتے تھے, امی فلاں بیمار ہو گیا ہے, ہاسپٹل میں داخل ہے. 2 دن بعد کہا, جواب دے دیا ڈاکٹر نے, ڈیتھ ہو گئی. جب 2-3 دفعہ ہم یہ کر چکے تو ایک دفعہ میں نے کہا, امی شاید بھائی بہت بیمار ہے. کہتی پتر جی مر گیا تو دس دے. ہر دفعہ ہم بلڈ اپ کرتے اسٹوری کو, and then he died. پتر جی مر گیا تو میں نے دس دے. She just came down to that. So she has an amazing sense of humor also. She was very witty. جو آپ لوگوں کے رولز ہیں ایز اے مدر, آپ اس کے اندر کتنا انوالوڈ ہیں, کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, یہ بھی ذرا بتائیں. ہمارے لیے تو ریلیٹیولی ایزی ہے, although I also work, پر امی کے پاس ٹو ٹیک آؤٹ دا ٹائم کہ اپنے بچوں کو اور کام کو بیلنس کرنا واز ویری ڈیفیکلٹ. ہمارے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہے, پر اس حد تک نہیں ہے. بہت سمیٹ کے رکھا انہوں نے ہم سب کو. I just have one sentence, I live for my children. So اس کے آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ they are my life. And you keep telling us کہ اور بچے پیدا کرو, because in the end بچے ہی رہ جائیں گے. میں زیادہ سے زیادہ پیدا کروں, میں تو کہتی ہوں, because they are the world in the long run, they are your world. I think this is what we've learned from our mother, کیونکہ وہ دنیا میں she achieved the heights of success. She was ماشاء اللہ انہوں نے پیسے بھی کمائے, دنیا میں ان کا نام تھا, دنیا ان کو جانتی تھی, کبھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی. She could have anything she wanted. The world was at her feet. But for her, ان کے 6 بچے ان کی دنیا تھی. ان کو اپنے بچوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. It was like her world revolved around those 6 kids. They could do no wrong. She never saw any fault in her kids. جیسے کئی ماں باپ ہوتے ہیں ان کو بچوں کو برا بھی کہتے ہیں, اچھا بھی کہتے ہیں, یہ نہیں اچھا, وہ نہیں اچھا. مگر وہ اس طرح کی نہیں تھی. ان کو she just adored her kids. اینڈ ان کے دن رات جو تھے ان کے بچوں کے لیے تھے. ان کا ہر فری مومنٹ, ان کی ہر ایکٹیویٹی ان کے بچوں کے ساتھ ہی تھی. اور ان کی دنیا جو تھی وہ سارے ان کے بچے جو تھے, وہ ان کی انٹائر ورلڈ واز ہر 6 kids. سو آئی تھنک ہم نے بھی وہی سیکھا ہے ان سے. آر ورلڈ آلسو ریوالو اراؤنڈ آر کڈس. ہمارے بچے ہماری سب کچھ ہیں. آئی تھنک وی آل آر سملر مدرس ٹو این ایکسٹینٹ. What was it like for you to have kids after she ماں کی لیے لڑکیاں جانتی ایک اسٹینڈرڈ لائن ہوتی تھی, میں تیرا بیاہ دیکھ لوں. That was the one thing she used to say always when she was sick also. میں تیرا بیاہ, میں تیرے بچے دیکھ لوں, میں تیرا بیاہ. So obviously it was really, really very difficult for me when I got married. Then subsequently when I had my children, in fact I had a dream, I saw her holding a baby before I actually had a baby. اس سے زیادہ کمی کبھی محسوس ہو نہیں سکتی جتنی انسان کی, جتنی ایک عورت کو اپنی ایک ماں کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب آپ کا بچہ ہوتا ہے. اس وقت ایکچولی میرے والد صاحب اعجاز زورانی صاحب اینڈ ہز وائف ماما جن کو ہم کہتے ہیں امی, دونوں آسٹریلیا آئے تھے میرے پاس دونوں بچوں کی دفعہ, بیکاز دے ریئلائزڈ کہ میری زندگی میں کتنا بڑا خلا ہے. دے کیم اور 1 مہینہ رہے تھے. ہنو ماں کیم, میرے رستم بابا کے بعد تو ہنا بھی آئی تھی. مگر آئی ڈونٹ تھنک کہ میرے بچے بھی میری زندگی میں ہیں ان کی دعاؤں سے. آئی ریئلی بلیو دیٹ she wanted this for me. She wanted this life for me. And was it healing to have them? Did it heal that? That is actually میری ماں کی جانے کے 3 سال بعد میری شادی ہوئی اور 4 سال بعد ماہ نور پیدا ہوئی ہے. وہ 4 سال میرے لیے کیسے گزرے
بیان کرنا مشکل ہے. I started healing from the point when I held Mahinur. اس کا نام بھی میں نے ماں کے پیچھے رکھا ماہنور, اور ہے بھی وہ بالکل چاند کا ٹکڑا. Hina and myself, we are lucky enough to be grandmothers now. So that's the game changer actually. اپنے بچے تو ہیں سو ہیں, but the game changer comes جب آپ کے گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں. اس کے بعد تو اپنی زندگی اپنی نہیں رہتی. اس کے بعد مجھے تو دن میں بھی وہ 2 ہیں اور دونوں نظر آتے ہیں. اپنے بچوں نے بیک سیٹ لے لی ہے, سو ایک ذہن ہے اور ایک تیارہ ہے. So they are up now, they are my life now. I live for them. But that's unlike our mother, because for our mother, she was the most unusual grandmother, because ہم نے سنا ہے کہ جب آپ کے گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں تو بچے جو ہے وہ بھول جاتا ہے انسان, اور گرینڈ چلڈرن یاد آتے ہیں. مگر امی کے لیے الٹا تھا. گرینڈ چلڈرن ہو گئے, she loved and she adored them, but nobody came above her 6 kids. مگر ہمارا جو قصہ تھوڑا سا مختلف ہے. اب چونکہ گرینڈ چلڈرن ہو گئے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں, آپ 24 گھنٹے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. Now you don't kiss me, you don't hug me. وہ صبح بھی شانور کو ڈھونڈتی ہیں, رات میں بھی شانور کو ڈھونڈتی ہیں. وہیں زین اور ٹیارہ جو ہیں وہاں بھی یہی ہوتا ہے. It's a beautiful circle of life that comes together. Alicia came from Dubai, اتنے دنوں بعد آئی. I realized later on اس کو تو میں ملی نہیں, بس میں زین کو لے کے علیحدہ ہو گئی. سو وہ اتنی خوبصورت ایکسٹینشن ہے, and I wish she was there to see all this. ہر خوشی میں I think. But I feel she's around us. Of course, she's always there, always there, but the presence. And I'm sure she's very proud of all of you. میں ہمیشہ سوچتی ہوں, اور ہمیشہ مجھے یہی لگا ہے کہ امی چلی تو گئیں, مگر اپنا there's a part of my mother in every child that she's given birth to. تو ہم سب میں امی کی جھلک آتی ہے, چاہے وہ ہما جی تھیں, چاہے وہ منہ ہیں, نازیہ ہیں. کچھ نہ کچھ ان کی شکل میں, حرکات میں امی نظر آتی ہیں. تو لگتا ہے چلی گئی ہیں مگر کہیں نہ کہیں موجود ہیں, کہیں نہ کہیں وہ ہم بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. تو مجھے ہمیشہ اپنے بہن بھائی دیکھ کے یہی محسوس ہوتا ہے کہ a part of my mother is still with me. So it's a beautiful gift that she's left for us. Here I'd like to ask about her status as a beauty icon, fashion icon. ان کی وہ ایولیوشن آپ نے دیکھی ہے, کچھ اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں. ایک تو آئی تھنک گاڈ گفٹڈ شی ہیڈ دس سینس آف اسٹائل. دوسرا ان کو بہت شوق تھا نٹنگ کرنے کا, کپڑے سینے کا. وہ درزیوں سے, اگر درزی اپنے گھر میں ہمیشہ ہمارے رہے ہیں, تو وہ درزی کو کیسے گھر بلا کر اس کو ٹرین کرنا, ہاتھ سے ترپائی کرنی سکھانی, فال لگانی سکھانی, غرارے کاٹنے, تو وہ اپنے سب درزیوں کو خود ہی ٹرین کرتی تھیں. بیسٹ آف آل کہ جب ہم بھی تھوڑے بڑے ہو گئے اور ہمیں کہیں جانا ہوتا تھا یا ہمیں کبھی ساڑی پہننی پڑتی تھی مجھے یا منہ کو, تو فوراً اپنی کوئی ساڑی نکال کے بلاؤز فٹافٹ ٹھیک کرتی تھیں اور ہمیں پہنا دیا کرتی تھیں. شی واز سو گڈ ود ہر ہینڈس. آئی ریمبر ہر نٹنگ سویٹرز فار مائی فادر. تو ایک آدھ دن کے اندر وہ فٹافٹ سویٹر بنا لیتی تھیں. اینڈ شی ہیڈ سچ اے سینس آف اسٹائل. آج بھی ہم ان کی تصویریں جب دیکھتے ہیں کہ جس طرح اپنی ساڑی کے ساتھ مکس اینڈ میچ جویلری کی ہوئی ہے, اٹس ایکچولی according to the latest trends that are going on now. It's amazing how she had this knack of putting things together. She had a very good eye. وہ کسی کو بھی دیکھ کر مجھے بتا سکتی تھی کہ اس شخص میں اس کی چال یا اس کی آنکھیں یا اس کا ناک یا اس کے بات کرنے کا انداز, she could pick it. پلس ان میں ایک ریڈینس تھی ٹو ایوالو. اگر آپ ان کی تصویر دیکھیں when she's 20 to 30 to 40, آپ کانسٹنٹلی ان کا اسٹائل ایوالو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, always picking her own trend and going with it. And that is a blessing, to be able to change, to be ready to change is a big blessing. دیکھیے میں نے اپنی آنکھیں کھولتے, I've been to institution جو کسی نے نہیں دیکھا, میں نے آنکھیں کھولتے ساتھ اپنی ماں کو تیار ہوتا, میک اپ کرتا. She was so well put together. امی کا گانے مہکی فضائیں, اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیا امی نے ٹربن پہنی ہے, اینڈ آئی میک اپ اینڈ اسٹائل. تو اس وقت کیا اس وقت بھی کوئی اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. تو میں نے تو وہاں سے پی ایچ ڈی کی جہاں سے دنیا نے ابھی اے بھی نہیں پڑھا. So it's all, we all sisters mashallah, very well put together all the time. So it's all due to her. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی خوبصورت آواز تھی اتنی خوبصورت پرسنالٹی بھی دی, اتنی خوبصورت شکل بھی دی, اتنا خوبصورت دل بھی دیا, اتنا مکمل بنایا اللہ تعالیٰ نے. خدا کی بہت مہربانی تھی ان کے اوپر. جو لوگ اس عروج تک پہنچتے ہیں they are obviously very extraordinary people. And how humble was she regardless? extremely humble. ہمیشہ کہتی کہ پھل اس درخت کو لگتا ہے جو جھکتا ہے. تو
جھک کے رہنا, ہمبل رہنا, بہت زیادہ ہمبل رہنا. کبھی میں ان کو غرور کرتے نہیں دیکھا. اتنے عموماً فینس آتے تھے امی کو ملنے کے لیے, اسپیشلی جب ہم لنڈن جاتے تھے تو بالکل کوئی وقت نہیں, بس آ گئے اور آٹوگراف چاہیے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امی نے کسی کو منع کیا یا دھتکارا یا نہ کہا. ہمیشہ پیار سے آٹوگرافس دیا, اپنے فینس کی ہمیشہ قدر کی, ہمیشہ کبھی نہیں سوچا کہ میں میڈم نور جہاں ہوں. ہمیشہ وہ اتنی جھکی رہتی تھیں اور لوگوں سے بہت مل جل کے رہتی تھیں. ہر ان کے جاننے والے کو یہ پتہ ہے کہ وہ غریبوں کی اتنی مدد کرتی تھیں. ان کو ہمارے گھر کے باہر ایک لائن لگی ہوتی تھی جب امی صبح نکلتی تھیں, تو ان کو پتہ تھا کہ کسی کو کیا دینا ہے, کسی کا اسکول ہے, کسی کو کوئی خیرات ہے. میری نانی کے پرانے ملازم ہیں, وہ ہر ایک کو خیرات دیا کرتی تھیں. اور سب سے ایکسٹراڈنری یہ بات تھی کہ اگر ہم روڈ پہ کہیں جا رہے ہیں تو کسی درخت کے پیچھے کون سا فقیر بیٹھا ہے ہم مس کرتے تھے, مگر امی ڈرائیور کو کہتی تھی گاڑی واپس موڑو اور فلانے جگہ پر فلانے درخت کے نیچے وہ مزدور ہے یا فقیر ہے یا کوئی عورت بیٹھی ہے, اس کو وہ ضرور صدقہ خیرات دیا کرتی تھی. تو شی ہیڈ اے نیک آف پکنگ اپ پیپل آن دا اسٹریٹ, کسی کونے میں, کہ اس کو خیرات کی ضرورت ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ان پہ خاص ایک رحم تھا, اور ساری زندگی امی نے یہ چیز کی. ایک تو ان کو اپنے پورا اعتماد تھا اپنی نالج پہ, اپنے کام پر پورا اعتماد تھا کہ مجھے گانا آتا ہے اور کتنا اچھا آتا ہے. وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ ایک دفعہ بیٹا تم نے ایک چیز کہی ہے, وہ ایک دفعہ آپ کی ہے, اگلی دفعہ وہ میری ہے. ٹھیک ہے, اتنا جانتی تھی وہ اپنا کام. مگر انہوں نے بار بار مجھے یہی سمجھایا کہ بیٹا راستہ چلتا بھی کچھ سکھا جائے تو ہاتھ جوڑ کے سیکھ جاؤ. سو دے کینٹ بی ایروگنس ان ورک, دے کینٹ بی ایروگنس ان آرٹ. اگر آپ کو کوئی راستہ چلتا بھی کچھ سکھا رہا ہے اسے سیکھو, نقل کرو, اس کو اپنا بنا لو. اینڈ انہوں نے گانے میں بھی یہی کیا. امی اتنی ہمبل تھیں, ادھر ہمارے گھر نوکرانی کام کرتی تھی, بانو نام تھا. تو جاتے جاتے ایک گانے پر تو اس کو ڈانٹ کے نکل گئیں, اور جب تھوڑی دور پہنچیں تو ریئلائز کیا کہ میں نے زیادتی کر دی ہے. گاڑی موڑ کے واپس آئیں, اس کو ہاتھ پاؤں جوڑ کے معافی مانگی اور کہا بانو تو مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں جا کے گانا نہیں گا سکتی. اس نے کہا میں نے معاف کر دے, تو انہیں معاف کیا. تو وہ پھر مڑ کے پھر گانا گانے گئیں. تو ان کو تھا کہ میں نے غریب کا دل دکھا دیا, and I have to apologize for that. ہمارا ڈرائیور تھا امیر, اور فاروق تھا جو امی کے ساتھ جاتے تھے ریکارڈنگ پہ. تو جب گھر آتی تھی رات کو 11-12 بجے وٹ ایور, تھکی ہوتی تھیں, اور فوراً کھانا ٹرالی میں لگتا تھا, تو سب سے پہلے ان دونوں کے لیے کھانا نکال کے دیتی تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ گئے ہیں. پہلے ان کو نکال کے دیتی تھی اپنی پلیٹوں میں, اور پھر خود کھانا کھایا کرتی تھیں. I want to mention a figure that was very important in her life, that she used to look up to. ان کا نام ہے مختار بیگم. وہ فریدہ خانم کی older sister تھی, again much older and like a mother figure. My mother was very young and اسٹیج پہ تھے کیلکٹا میں. تو شی یوز ٹو سی آپی مختار اسٹیج پہ جا کے, وہ وائٹ ساڑی پہنتی تھی اور اسٹیج پہ وہ جا کے پرفارم کیا کرتی تھیں. سو مائی مدر یوز ٹو بی ان دا ونگز واچنگ ہر, اینڈ شی بیکیم ہر آئیڈیل. تو وہ سوچتی تھی کہ میں بھی ایک دن بڑی ہوں گی اور اسی طرح میں وائٹ ساڑی پہنوں گی اور اس طرح میں اسٹیج پہ جا کے پرفارم کیا کروں گی. سو دس آئی اسٹک ان مائی مدرز ہیڈ, اینڈ شی ووڈ نریٹ دس انسیڈنٹس تھرو آؤٹ ہر لائف. وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ دس شی از ون فگر دیٹ آئی لکڈ اپ ٹو, میری آئیڈیل. اور پھر آگے جا کے ان کی بہت دوستی ہوگی آپی مختار سے, اینڈ ٹل دی اینڈ, ٹل شی پاسڈ اوے, مائی مدر واز ایکسٹریملی کلوز ٹو ہر. سو دے ہیڈ اے اسپیشل بانڈ. فریدہ خانم اور آنٹی عصمت, یہ دو عورتیں تھیں جو تقریباً روز ان دا لاسٹ ایئرز دیٹ وی لیوڈ ان لاہور, تقریباً روز یہ ہمارے گھر ہوتی تھی. روز ان کو فون کرتی تھی, اڑیے اصل رہی, اڑیے آ جانا. دونوں پہنچ جاتی تھی. فریدہ جی تو کئی دفعہ رہی بھی ہیں ہمارے گھر. بہت پیار, پر کیونکہ ماں کا کام ایسا تھا, ایک طرح سے دوستی بہت لوگوں سے بھی تھی اور کسی سے بھی نہیں تھی. بہت ہی کم لوگ تھے جن کو وہ ٹرولی دوست مانتی تھی, جو ہمارے گھر کے فرد تھے, یو نو. سو اس طرح سے ہماری زندگی, ہمارے ویسے فیملی فرینڈز ہی ہوتے تھے کہ جس طرح نارملی جس طرح ہم لوگوں کے ہوتے ہیں فرینڈز اور بچے مل رہے ہیں, کبھی بھی نہیں, کیونکہ فلم انڈسٹری والے لوگوں سے تو زیادہ ملنے نہیں دیتے تھے. شی واز ویری پرٹیکولر کہ ان کے گھر میں کون آئے. وہ اتنی پروٹیکٹڈ تھی اپنے بچوں کے بارے میں کہ وہ کسی کو گھر آنے نہیں دیتی تھی. فلم انڈسٹری سے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا. تو جتنے فلم انڈسٹری کے لوگ تھے وہ باہر ہی رہتے تھے, اور ان کے جتنا ان کے ساتھ ایکسچینج تھا دیٹ واز آؤٹ سائڈ, ناٹ ان سائڈ دا ہاؤس. سو بہت کم لوگ تھے جن کو اجازت تھی ہمارے گھر میں آنے کی, لائک ایکسٹریملی کلوز ٹو ہر. بٹ شی ہیڈ ویری فیو گنے چنے کچھ دوست تھے امی کے جو اتنے قریب تھے. وہ ایک دوسروں کی خوبصورتی کی بہت تعریف کرتی تھی, بہت کمپیٹیٹو نہیں تھی عورتوں کے ساتھ. ان کو خوش شکل لوگ بہت پسند تھے. وہ خوبصورت پرست تھی, وہ آرٹسٹ تھی.
بھلے تو ان کو اچھی شکلیں تو ہمیشہ, اور تعریف کرتی تھی, وہ عورتوں کی تعریف کرتی تھی, ان کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھتی تھی کہ اچھا لپسٹک کون سی لگائی ہے, اچھا تم نے یہ آنکھیں کیسی بنائی, اے ہوسٹسز کو. اسی طرح تو وہ پلین میں اپنا ٹائم گزارتی تھی, اچھا بیٹا آؤ بیٹا اپنی لپسٹک لا کے دکھانا, پھر وہ سارا اپنا میک اپ لے آتی تھی, میڈم جی کو ٹرائیاں کرا رہی ہوتی تھی. اور دوسروں کی تعریف کرنا, کیونکہ یہ ہمارے اگین انادر تھنگ آئی واچ ان دی سوسائٹیز کہ جب آپ خوبصورت ہوتے ہیں تو آپ اپنی ایک مسجد میں یا ایک چھوٹی سی جگہ میں بیٹھ جاتے ہیں. میں نانو کبھی ایسے نہیں دیکھا, اگر کمرے میں کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی تو اس کو بلا کے کہتی تھی کہ میں تم بڑی خوبصورت ہو گئی, تمہاری آنکھیں میرے پاس بیٹھو. My friend, I remember Ammi was in ICU. She was very ill, تو ہم ان کو we rushed to Aga Khan Hospital. وہ ICU میں ہم نے ان کو لے گئے, اور امی ICU کے وہ روم کے اندر تھی. اینڈ a friend of mine, میری بہت ڈیئر فرینڈ ہے لیڈو, تو وہ ظاہر خبر سن کے بیچاری وہ فوراً ہسپتال پہنچی, اور وہ بھی ICU کے اندر آ گئی. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ امی نے آکسیجن ماسک پہنا ہوا تھا, اور مجھے اشارے سے امی نے کہا کہ اس لڑکی کو اندر بلاؤ, اندر بلاؤ, اس وقت میں بھی کہ یہ کون بچی آئی ہے خوش شکل, میرے کمرے میں آؤ, اور اس کو بلا کے پھر اس کو پیار کیا, اس کو سراہا اور کہا کہ ماشاءاللہ تو بہت خوبصورت ہو. تو اس حالت میں بھی ICU میں آکسیجن لگے ہوئے, شی اسپاٹڈ somebody who was beautiful. So this she loved good looking people, اور بہت مطلب کھلے دل سے ان کی تعریف کیا کرتی. اور وہ کہتی تھی خوبصورتی ہر کسی میں ہے, شی کوڈ پک کہ کس میں کیا چیز خوبصورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی میں ڈالتا تو ہے. ہیما مالنی کو بہت پسند کیا کرتی تھیں. انڈیا چلی گئیں تو دھرمیندر صاحب کو کہا کہ مجھے آپ کی بیگم صاحبہ سے ملنا ہے, تو وہ اپنی پہلی بیگم لے آئے. تو انہوں نے کہا بہت خوبصورت ہے پر مجھے ہیما مالنی سے ملنا ہے. تو انہوں نے ارینج کر دیا کہ آپ جائیں. تو امی کہتی ہیں جب میں اٹھی میں صبح اتنی ایکسائٹیڈ ہو کے ان کے گھر گئی, اور جب ہیما جی نے دروازہ کھولا تو کہتی میں نے ان کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. اتنی زیادہ وہ فین تھی کہ ہیما مالنی اتنی کہتی تھی میری بیٹی, ان کو لگتا تھا کہ ہینا لگتی ہے ہیما مالنی کی طرح, لیکن آپ میری بیٹی کی طرح ہے, ایسا کر کے ان کو ملی تھی. پر دین اگین کسی خوبصورتی کو دیکھنا اور سہرانے کے لیے دل بہت بڑا ہونا چاہیے, بڑا ہونا چاہیے, کیونکہ جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں کر سکتے. She comes in the league of Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, اسی طریقے سے وہ اسی بیوٹی کے لیگ میں آتی ہیں. ان کا جو اسٹائل تھا, ان کا جو میک اپ کا اسٹائل تھا, ان کا اسکن تھا, آج بھی جو سب سے زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ سب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کیا گھول کے پلا دیا بیٹیوں کو, بیٹیاں بھی ماشاء اللہ خوبصورت ہیں, وہ بھی بڑی خوبصورت تھیں. تو آپ ہمیں ان کی کچھ بیوٹی ریچولس کے بارے میں بتائیں. ایک تو گاڈ گیون ان کی اسکن تھی بہت خوبصورت, ساری عمر انہوں نے نہ کبھی شراب پی نہ سگریٹ پیا, کلین لیونگ شکل پہ نظر آتی ہے. انہوں نے کبھی شکل پہ کبھی نہ کوئی انہوں نے لفٹ کرایا نہ کچھ, سمپل لیونگ تھی ان کی, دال روٹی کھانے والی. مگر اوبویسلی کلینز کرنا پڑتا ہے آپ کو شکل کو, کولڈ کریم کے ساتھ وہ بس اپنی شکل صاف کرتی تھی. پہلے مجھے بتاتی ہیں کہ جب وہ شروع میں کام کرتی کہتی ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے یوں آنکھیں بند کر کے, تو جو میک اپ آرٹ ہوتا تھا تو پتلے پتلے ہونٹ اور جو مرضی بنا دے, اور کہتے ہم جا کے ایکٹنگ کر لیتے تھے. پھر ماں کو موقع ملا امریکہ جا کے الزبتھ آرڈن سے میک اپ سیکھنے کا. اس دن کے بعد انہوں نے کسی کو اپنے منہ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. ہسپتال میں تھی, یہاں پہ میری ایک بہت اچھی میک اپ آرٹسٹ دوست ہے, بہت نامی گرامی میک اپ آرٹسٹ, بہت پیار کرتی ہے میری ماں کو. کہتی ہے کہ نازیہ میں نے اب تمہاری ممی کا میک اپ کرنا ہے. ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ ہاسپٹل میں کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ ماں کا چلتا رہے, میں اس کو انوائٹ کر لیا. اور وہ پورا بیچاری اپنا پورا بستہ لے کر آئی میڈم نورجہاں کا میک اپ کرنے. ماں ہسپتال کے بستر میں لیٹے ہوئے ہیں, اب آ کے اسے سب کچھ کھولا اور وہ نکال رہی ہے اور وہ لگانے لگی. ماں کہتی نہ بیٹا آپ اپنے آپ پر لگا کے مجھے دکھائیں. اس سے سارا میک اپ کروایا, اسے کہا اچھا اب یہ یوز کرو, اب یہ سارا اس سے میک اپ اپنا کروایا. شی ہیڈ ٹو ڈو ہر اون میک اپ, پر تبھی انہوں نے کبھی کسی کو اپنا میک اپ کرنے نہیں دیا, بھلے وہ ترنم کے لیے بڑے کانسرٹ کے لیے وہ خود ہی کرتی تھی. پوچھتی سب کو تھی پر لگاتی پاکستانی لپسٹک اور پاکستانی پینسل تھی, God, اور وہی لپس پہ لگا کے وہی گالوں پہ لگا لینی. تو نتھنگ لاتی باہر سے کافی حد تک گاڈ گیون. But if you saw her dressing table, she had the best cosmetics. دنیا بھر کا ایسٹی لاڈر اور دنیا جہان کے YSL بھری ہوتی تھی میز, مگر آخر کار جو استعمال کرتی تھی وہ پاکستانی لپسٹک, جو ان کو بہت ایک کلر ہی تھا جو ان کو پسند تھا, جو وہ لگایا کرتی تھی. اور اسی طرح جب فیس کو صاف کرنے کے لیے اتنی کریمز ہوتی تھی, لائک ریئلی ایکسپینسو کریمز اینڈ ٹونکس اینڈ واٹ ناٹ. آئی نیور سو مائی مدر ایون اوپن دوز جارز. وہ اپنی کولڈ کریم کے ساتھ ہی رات کو آئے, گانے سے تھکے ہوئے آئے, بس کولڈ کریم لگائی اور منہ صاف کیا. اور ایز اے موئسچرائزر بھی وہی لگاتی تھی, تو جتنے ایکسپینسو موئسچرائزر وہ پڑے رہ جاتے تھے. تو لوگ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کتنا کچھ ان کے پاس ہے. ان کا فیوریٹ جو ایک مشغلہ تھا جو ٹریول کرتی تھیں, ان کا کام تھا کہ صبح اٹھتے ہیں بچوں کے لیے کھانا پکانا, ہم سب کے لیے صبح اٹھ کے کھانا پکانا, بیکاز شی نیور یوز ٹو گیٹ دی اپرچونیٹی ٹو ڈو دس ان پاکستان. تو پکا کر تیار ہو کے 12 بجے
सीधा सेल्फ्रिजेस, और सेल्फ्रिजेस में कहाँ, मेकअप काउंटर। हर मेकअप काउंटर पे उन्होंने दोस्ती कर ली थी, हर मेकअप आर्टिस्ट जो खड़ा होता था वहाँ, हर औरत के साथ उनकी दोस्ती थी, सबके साथ ताल्लुकात थे, उनको वो जानती थी, बल्कि उनको अमूमन घर बुलाती थी खाने के लिए, खाना पकाती थी और सबको बुलाती थी। तो जितने मेकअप आर्टिस्ट थे सेल्फ्रिजेस में, न्यू माई मदर, तो उनके साथ दोस्ती करनी, आज सारे वो कलर्स ट्राई करने और ख़रीदने भी, और नेल पॉलिशेस भी, और बहुत शौक़ था, बस मेकअप का इंतहा का शौक़ था। ख़रीदती थी मगर चीज़ें पाकिस्तानी ही लगाया करती थी। और ये शौक़ फिर ट्रांसलेटेड थी हमारी जो माई नीस नताशा, रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट, इट वेंट इनटू हर, शी डज माशाल्लाह अमेजिंग मेकअप बिफोर एंड आफ्टर में। आती है अखबार में एक पिक्चर आई थी जो निकाह से पहले और निकाह के बाद आदमी ने तलाक दे दी थी। नताशा कैन डू मिरेकल्स एंड वंडर्स। मुझे हमेशा याद है कि हम सुबह आँख खोली और अपनी अम्मी को तैयार देखा कि बैठी हैं और माशाल्लाह साड़ी भी पहनी है, फूल भी लगा है, जेवर भी हैं, और बिल्कुल फुल हमने कभी अम्मी को घर में नाइट सूट में घूमते नहीं देखा जैसे और बच्चे देखते हैं शायद अपने माँ बाप को। हमने हमेशा जब आँख खोली सुबह तो अपनी अम्मी को तैयार ही पाया, और इसी तरह हमने उनको जब कभी तैयार होते देखा भी तो जैसे वो बाल बना रही है, आँखें बना, तो हमने सीखा नहीं, वो हमारे इट्स लाइक इन बॉर्न, इट्स इन अस एग्जैक्टली हाउ टू डू थिंग्स। तो बच्चे जो है अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं, तो वी ऑल लर्न that from her, but it's such a good lesson that she lived every day of her life, and she woke up in the morning, she was dressed, and she looked the best picture of herself every single day. So I think that's something we learn from her as well too. कि आप लोगों ने कभी क्यों नहीं इस तरफ रुजू किया? I think both my parents, अम्मी और अब्बा, इस बात के ख़िलाफ़ थे। Especially my mother, she used to say कि ये बहुत ही एक मुश्किल इंडस्ट्री है, बहुत हार्श इंडस्ट्री है, इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो हमें बचपन से ही उन्होंने इतना दूर रखा, हमारे अम्मी अब्बा ने, स्टूडियो से और इस माहौल से। हमें इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि उस गाड़ी में बैठें जो गाड़ी स्टूडियो अम्मी को छोड़ने जा रही हो। तो शी ऑलवेज केप्ट अस far apart from this world, but she was a very brave woman to survive in that industry. अकेले औरत को इतने मर्दों की इंडस्ट्री के अंदर जाना, डिग्निटी से जाना, हर एक से रिस्पेक्ट करानी, अपनी जगह बनानी। हर स्टूडियो में, हर हॉल में म्यूजिशियंस एक तरफ बैठते थे, उनका अपना कमरा था एक ग्लास का जहाँ वो गाना गाया करती थी। किस तमीज़ से वो जाती थी, किस तरह वो आती थी, पूरी दुनिया उनकी इज़्ज़त करती थी। आई रिमेंबर कि एक दफ़ा उन्होंने जो वाक़या था कि कुछ प्रोड्यूसर्स थे, वो किसी झगड़ा हो गया डायरेक्टर का, म्यूज़िक डायरेक्टर का और डायरेक्टर के साथ। तो वो रात को 7-8 बजे गाना चल रहा था, तो वो बंदूकें लेके आ गए, बड़ी बड़ी क्लैश एंड कॉज लेके आ गया, और झगड़ा वहाँ हो रहा था। एंड माई मदर स्टॉप दिस, शी डिडंट, घबराई नहीं और भागी नहीं, उनका मुकाबला किया और उनको अच्छी तरह सुनाकर उनको वापस भेजा। और अकेली औरत विदाउट एनी प्रोटेक्शन, किसी का सामना करना, किसी और के सामने अगर कोई बंदूक लेके आ जाए तो क्या हाल हो उस औरत का। तो इस तरह भी उन्होंने मुकाबला किया कि इस तरह के वाक़यात भी ज़िंदगी में हुए जब वो अकेली खड़ी रही और हालात का सामना किया। मैंने तो यहाँ तक सुना, एक एक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया जो वहाँ मौजूद थे जिस वक्त, इसी तरह एक आ गए थे कि आज ऐसी गाना सुनना आए हैं, क्योंकि ही वॉज प्रोड्यूसर, उन्होंने पैसे लगाए होंगे फिल्म में, और माँ मेरी अकेले गाती थी। अकेला कमरा होता था जिसमें सिर्फ माँ या उनके साथ कोई जाता था, no one else was allowed to enter that room. तो इन्होंने कहीं पैसे लगाए, वो आ गए जी कि आज भी नूरजहान का गाना सुनने जा रहा है। That young act, at that time that guy was young and there were other actresses there on the set. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा, माँ ने कान से पकड़ के उस आदमी को बाहर तक छोड़ा। That man who tried to come into her room, वो कहती इतना डर था उनका, और सब ये लोग खड़े होकर देख रहे थे कि आज बदमाश आदमी को मैडम नूरजहान बाहर तक छोड़ के आई है। And I heard that men would tremble sometimes when she, and because that's the kind of respect she commanded. But it was on the basis of her work. She was so good at what she did. उन्होंने अपने काम में उनसे बेहतर कोई नहीं था उस वक्त। And ये उन्होंने हमें एक बात सिखाई है, इंसान सिर्फ अपने आप सुपरफिशियली नहीं आप फेमस हो सकते, वो तो फिर थोड़ी देर खोखली होगी। अगर आप अपने आप को अंदर से मजबूत रखें, अगर आप अपने काम से ऑनेस्ट हैं, अगर आप अपने काम से ईमानदारी करें और काम में अच्छे हैं, तो कोई आपको हिला नहीं सकता फिर। Then you have a leg to stand on. बड़ी डिग्निटी थी, बड़ी उनमें अना थी। बता रही थी कि एक दफ़ा ज़िया साहब ने उनको बुलाया अपने घर। उनकी ज़िया साहब की बेगम मम्मी की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो अपने घर बुलाया, उन्होंने अपनी बेगम से मिलवाया, खाना खिलाया, और जब मम्मी वापस जाने लगी तो उठ के खड़े हुए और ज़ियाउल हक ने कहा, अम्मी बताती हैं कि हाथ ऐसे करते थे वो, तो उन्होंने ऐसे करके कहा कि मैडम मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो अम्मी ने कहा, मैंने उनकी तरफ देखा और उनको मैंने कहा
آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ تو خود ہی اسی خدا سے مانگتے ہیں جس سے میں مانگتی ہوں, تو آپ مجھے کچھ نہیں دے سکتے. تو یہ کہہ کے شی سیڈ آئی کیم بیک. اور کہتے ہیں مجھے غصہ بھی چڑھا کہ مجھے کوئی شخص کیا دے گا کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا, کہ میں شیش سے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹس آئے اور چلے گئے اور میں وہیں کی وہیں ہوں. تو اتنا نام, اتنا لوگوں کا پیار, تو اس سے زیادہ مجھے کوئی کیا دے سکتا ہے. تو بہت انا بھی تھی ان کے اندر کہ مجھے آئی ہیو مائی اون رسپیکٹ, تو سیلف رسپیکٹ بہت تھی. کہ آپ سب بھی ورکنگ ویمن ہیں, آپ لوگ نے بھی یہ سب دیکھا ہے, آپ لوگ بھی سب مشکل ہے انڈسٹریز میں آج بھی کھڑے ہو کے عورتوں کی طرح کام کریں. یس, کیونکہ آپ کو بہت ڈیلیکیٹلی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ وہ جو ایک لائن بہت فائن ہوتی ہے. ابھی بھی مشکل ہے آج کل کے زمانے میں بھی. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو ان اے مینز ورلڈ, کہ اگر آپ کو عورتیں کام کر رہی ہیں اور جو کر رہی ہیں کمینڈیبل ہے, اور کرنا چاہیے, ہر عورت کو کرنا چاہیے. آئی ایم فار اٹ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں, انڈیپینڈنٹ ہوں, اس میں گھر میں بھی رسپیکٹ ملتی ہے, ہسبینڈ سے رسپیکٹ ملتی ہے, اینڈ ٹو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف, اپنی انٹیگریٹی کے لیے. اب فیض صاحب کے تو قصے ہم اتنی دفعہ سنا چکے ہوئے ہیں, جس طرح کہ اس وقت وہ جیل میں تھے اور گورنمنٹ کے لیے, آرمی کے لیے وہ کر رہی تھیں ایک چیریٹی پروگرام, اور آرمی سے آپ لڑائی موڑ لے لیں اس وقت, بیکاز شی تھاٹ اٹ واز رائٹ. وہ چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے پہلی سی محبت سے اپنا شو شروع کریں, اور فیض صاحب کیونکہ جیل میں تھے وہ کہہ رہے تھے آپ مت گائیں. پر ماں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اوپننگ ایکٹ ہے, دیٹ شی از دا مین پرفارمر. شی سے میں گاؤں گی تو اس سے گاؤں گی, ورنہ میں نہیں گا رہی. اور انہوں نے ان کو وہ گانے دیا, اور فیض صاحب نے وہ جیل میں سنا, اور جیل سے جیسے وہ نکلے وہ ماں کو ملنے آئے اور کہا کہ بی بی آپ کا, ان کی اتنی دوستی ہوگی اس کے بعد. Once she was visiting Abu Dhabi, and the ambassador of Pakistan invited her. So she was very happy. She thought کہ میں جاؤں گی, انہوں نے چائے پہ بلایا, تو my mother thought کہ I'm going to go and visit him. کھانے پہ سوری بلایا. But when she arrived there, she realized کہ انہوں نے ٹکٹیں بیچ دی تھیں, اس کھانے کی ٹکٹیں بیچی ہوئی تھیں, اور لوگ جو تھے وہ ٹکٹس لے کے وہ ڈنر پہ آئے ہوئے تھے. My mother was horrified. When she walked in and she saw this, اسی وقت she walked out, and they said کہ نہیں پلیز میڈم, یہ وہ ہم نے ٹکٹس بیچ دی ہیں, آپ آئیں اور آپ حصہ لیں, کہ آپ گائیں یہاں آ کے, اب لوگ آ گئے. She said nothing doing. She felt so insulted کہ بجائے کہ مجھے کھانے پہ بلا کے مجھے رسپیکٹ دینے کی, انہوں نے آگے سے ٹکٹس بیچ دی تھی. She walked out of it. She walked out. مگر یہاں اخباروں میں you can imagine اور یہ کتنا بولے کہ میڈم نور جہاں بک کر کے تو نہیں آئی. یہاں لکھ دیا کہ جی میڈم کے لیے شو تھا, اور میڈم کے لیے لوگوں نے ٹکٹیں خریدی, اور میڈم آئی نہیں وہاں, اور ہنگامہ ہو گیا, اور پاکستان میں اخباروں میں چھپ گیا, which was untrue. People don't know the true story. امی انڈیا چھوڑ کے پاکستان آ گئی, اور ایک دفعہ زندگی میں واپس وہ انڈیا گئیں, اور اندرا گاندھی کے یہاں گئیں, ہینا ان کے ساتھ تھی. تو اندرا گاندھی نے ان کو کہا کہ آپ مجھے ایک گانا سنا دیں. تو شی ریفیوزڈ. شی سیڈ کہ میں آپ کے مہمان ہوں, اور انہوں نے گانا نہیں سنایا. اور پھر جب راجیو گاندھی پاکستان آئے بے نظیر بھٹو کے زمانے میں, تو انہوں نے ڈنر تھا بہت بڑا, اور امی وہاں موجود تھیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ میڈم ہمیں ایک گانا سنا دیں. تو امی اسٹیج پہ گئیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ مرحوم نے مجھے ریکویسٹ کی تھی گانے کی, جو میں نے ریفیوز کر دی تھی, پر آج آپ ہمارے مہمان ہیں, تو آج میں آپ کو گانا سناؤں گی. اور وہاں بغیر میوزیشینس کے شی سینگ 2 songs over there for him. So she knew exactly کہ میں نے کس وقت پہ کیا کرنا ہے, کس کو کیا عزت دینی ہے. She had that sense کہ مجھے اس وقت یہ میرے مہمان ہیں, ہم نے ان کو انٹرٹین کرنا ہے. اور ان کو پہلے نہیں کہا گیا تھا, انہوں نے کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی, میوزیشین بھی کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا, but she stood up in all that huge crowd and she sang 2 گانے انہوں نے گایا مجھ سے پہلی سے محبت اور آواز سے کہاں ہے. So when she was going to India, وہ جب انڈیا پاکستان بنا اس کے بعد کبھی نہیں گئی. In 82 she went to India. ان کو انہوں نے ایک پروگرام کے لیے انوائٹ کیا, مارٹل مین امارٹل میلوڈیز. سو لکلی میں امی کے ساتھ اس فلائٹ پہ جا رہی تھی, اور یہ صبح کی فلائٹ تھی, کوئی 9 بجے کی فلائٹ تھی. اینڈ آئی ریمبر کہ جب ایئرپورٹ پہنچے تو امیگریشن نے ہمیں روک لیا, انہوں نے کہا جی آپ کے پاس NOC ہے, آپ انڈیا نہیں جا سکتی. مائی مدر واز ہارفائڈ بیکاز آفٹر سو مینی ایئرس شی واز گوئنگ, اور اسپیشلی ایز اے گیسٹ. تو امی نے کہا کہ جاؤں گی تو میں آج ہی انڈیا, ورنہ میں زندگی میں کبھی انڈیا نہیں جاؤں گی. She said, I will get my NOC and I will go on this flight. تو یہ بات چیت چلتی رہی, اور اسلام آباد دفتر کھلنے والے تھے. اتنی دیر میں جہاز جو تھا میں نے خود دیکھا ٹارمیک سے ڈٹیچ ہوا, and it was going towards the runway, and the plane almost went to the runway. During that time, thank God, we were able to connect to somebody in Islamabad, and they gave the orders for my mother to go on that flight. They actually brought the aircraft back. We did go to India on that flight.
ان کا بلیف اب اسی پوائنٹ پہ. پر وہاں امی کو لینے کے لیے پوری انڈین فلم انڈسٹری کھڑی تھی. دلیپ صاحب, پوری انڈسٹری واز دیئر ٹو ریسیو ہر. اینڈ سے اگر میں اس فلائٹ پہ نہیں جاؤں گی تو کتنی بے عزتی ہے ہمارے ملک کی بھی اور ان کی بھی. کتنی سینئر آرٹسٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو این او سی نہیں دیا ہم نے, آپ جا نہیں سکتے. تو جاوید اختر صاحب نے لکھا تھا ان کے لیے, تب شبانہ جی نے بولا تھا کہ جیسے دنیا میں ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے, ویسے ایک ہی نور جہان ہے. کتنا پیار ملا تھا ان کو جب وہ گئے تھے, اور آج بھی کتنا پیار دیتے ہیں. But think how appropriate for her. دلیپ صاحب نے کہا تھا ہم آپ 35 سال بعد آئی ہیں, 35 سال ہم نے آپ کا انتظار کیا. اتنی عزت دی, پر اس کے باوجود, اور I'm trying to say کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے آتے ہیں جو دنیا کو بدل دیتے ہیں, جن کے آنے سے دنیا وہ نہیں رہتی جو کہ پہلے تھی. She was one of those people. وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جن کے آنے سے دنیا کسی طرح سے بدل گئی, ہمارے لیے بہتر ہو گئی, ہم سب کے لیے, not just the children. جو لوگ ان کا کبھی میوزک سنتے ہیں, جب وہ گئی تھی, someone said something lovely to me when she left. شہناز ہے ان کی بیٹی آئی, she said, today there must be music in the heavens. How beautiful. میں مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ مائی مدرز لاسٹ 4.5 years وہ بہت بیمار تھیں, تو کانسٹنٹلی شی واز ان ICU, یا ہم لنڈن لے کے جا رہے تھے ان کو, کبھی امریکہ لے کے جا رہے تھے 6 مہینے کے لیے, کبھی وہ 3 مہینے کے لیے گئی تھیں, تو بہت بیمار تھیں. لوگ کہتے تھے, لائک ڈاکٹرس کہہ رہے تھے کہ یو این ہارٹ فیلئر, کبھی کچھ ڈائگنوسس, کبھی ڈائلسس واٹ ناٹ, بٹ شی ہیڈ دس فیتھ دیٹ شی از گوئنگ ٹو بیکم اوکے اینڈ شی از گوئنگ ٹو سنگ. وہ آخری دم تک یہی سوچتی رہی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی اور میں گاؤں گی اور میں بالکل ٹھیک ہوں گی. تو ایسے انسیڈنسز آئے کہ شی ہیڈ اباؤٹ 3 cardiac arrests ایٹ لیسٹ میرے سامنے. بہت بیمار رہیں, ڈائلسس میں گئیں, مگر انہیں کبھی ہمت نہیں ہاری, ہمیشہ ہر چیز سے وہ نکل آتی تھی. آئی ریمبر امریکہ میں جو ڈاکٹر تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہ لکھ دیجئے کہ اب جب ان کو کارڈیک اریسٹ ہوگا تو ہم ان کو ریسسیکیٹ نہیں کریں گے, اور پھر ان کو خدا نخواستہ ہم ان کی مشین بند کر دیں گے یا ان کو الیکٹرک شاکس نہیں دیں گے. مگر ہم نے وی ور اگینسٹ اٹ, سو وی نیور آپٹڈ فار اٹ. مگر کہ یہاں تک ان کی طبیعت خراب ہوگی, مگر ہر دفعہ جب بھی ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا تو انہوں نے فائٹ کیا اس کو, اینڈ شی کیم آؤٹ آف اٹ. سو یہ 4.5 سال یہ چیزیں چلتی رہیں. سو 3 months بفور شی ڈائڈ ہمارے ٹیلر تھے ظفر بھائی, تو امی نے اسپیشلی ان کو کراچی بلوایا اور ان سے کوئی 60 شلوار قمیض اسٹچ کرائے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اوکے. تو شلوار قمیض اسٹچ کرائے, میچنگ اپنے اسکارف بنوائے کہ میں ٹھیک ہوں گی اور میں یہ سب کپڑے پہنوں گی. عموماً جہاں امی کا ذکر آتا ہے وہاں یہ ذکر ضرور آتا ہے کہ ان کی جو ڈیتھ تھی وہ اتنے بہت بڑے دن پہ ہوئی, 27 رمضان وہ شی پاسڈ اوے. اینڈ لوگ مجھے ضرور ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاء اللہ متوالہ ان کو جنت میں جگہ دے. پر ان کا وہ عاشق رسول تھیں, آئی ہیو ٹو مینشن دس, وہ عاشق رسول تھیں اور اس تعداد میں درود شریف پڑھا کرتی تھیں دیٹ جسٹ اے کپل آف ڈیز ان کی ڈیتھ سے پہلے مجھے ایک دن صبح اٹھی, روتے ہوئے اٹھی, اینڈ شی سیڈ دیٹ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. اور ان کو بس رسول اللہ سے بہت عشق اور محبت تھا. تو آئی تھنک ان کی پرسنالٹی کا بہت بڑا حصہ یہ بھی تھا کہ وہ بہت زیادہ وہ نماز اور درود کرتی تھیں. مگر وہ عاشق رسول کے ساتھ ساتھ مولائی بھی تھی. مولا مشکل کشا علی کی نیاز ہر جمعے کو وہ دیا کرتی تھی. ہمارے گھر میں غازی کا علم لگا ہوتا تھا ہمیشہ سے. ہر 9 محرم کو ہمارے ہاں اوپن ہاؤس مجلس ہوا کرتی تھی. کوئی بھی آپ سوچے میڈم نور جہاں کے گیٹ کھلے, دیٹ مینس اینی ون کوڈ واک ان. میں تو چھوٹے ہوتے بھی رن اراؤنڈ کپڑوں میں دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. ہر 9 محرم کو ان کے یہاں مجلس ہوا کرتی تھی زیارت کے ساتھ ساتھ, اور سب سے آگے وہ ہوتی تھی زیارت میں ہر چیز کے اندر. رسول اللہ کے درود شریف تو وہ کثرت سے. بٹ جو بھی ان سے میں نے سیکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی تکلیف ہے نا تو جائے نماز پہ بیٹھ کے رو کے اس کے حوالے کر دو. ونس یو ہینڈ اٹ اوور ٹو اللہ تعالیٰ, دین انہوں نے اپنے ہر ٹربل کا اس طرح سامنا کیا ہے. وہ روز نماز پڑھ کے جاتی تھی گانے پر. ایک نماز وہ ہمیشہ گھر پہ پڑھ کے جاتی تھی, اور وہ دعا بآواز بلند مانگتی تھی اور روتے ہوئے مانگتی تھی. اینڈ آئی سجسٹ, میں تو پیچھے بیٹھ جاتی تھی سننے کے لیے. وہ درود تاج پڑھتی تھی, وہ تو ہے اتنا رائمنگ, اتنا خوبصورت درود ہے, وہ اس کو اونچا پڑھ کے تو پھر وہ اونچے اونچے روتے ہوئے وہ مانگتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ کسی کا بھی دل پگھل جائے. اتنی خوبصورت دعا وہ مانگتی تھی. یہ بھی گفٹ ہوتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک میں نے آج تک زندگی میں کسی کو اس طرح دعا مانگتے دیکھا ہے جیسے میں نے اپنی مدر کو دیکھا ہے. کہ وہ جانماز پہ بیٹھتی تھیں اور جس طرح وہ گڑ گڑا کر دعا مانگتی تھیں, میں کبھی نہیں بھول سکتی. اور میں نے آج تک کسی انسان کو آج تک اپنی زندگی میں ایسے دعا مانگتے نہیں دیکھا. بآواز بلند اور رائمنگ.
जो कह रही होती थी ना उसमें म्यूजिक का एक सेंस होता था, सच अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिदम एंड म्यूजिक शी हैड, कि And जो connection. अल्फाज भी परोती थी वो And she had such connection in that moment. The way that she used to pray was कोई भी बैठा हो सुन रहा हो उसका दिल पिघल जाए. What would be that one song of hers that you would dedicate to your mother today? The first song that comes into my mind is Gaayegi Duniya Geet Mere. It's so true. Although there are so many wonderful songs that she sung, मगर मुझे ये गाना इसलिए पसंद है कि इसके मुझे अल्फाज इतने ट्रू लगते हैं that she's gone, मगर आज भी दुनिया उनके गीत गा रही है, आज भी उनको इसी प्यार से और मोहब्बत से उनको याद करते हैं. So I think that's the first song that comes into my mind. Something that's always touched my heartstrings is Chन्न माहिया तेरी राह पे तकनिया. हीर रांझा का गाना है, मगर आज तक मुझे याद नहीं कि मैंने ये गाना सुना और मैं रोना पड़ी हूँ. ये बहुत ही खूबसूरत गाना है. Yeah, I love that. But you know, when she passed away, मेरी टेप में लगा हुआ था एक गाना जो उनके जाने के कोई हफ्ते 2 हफ्ते बाद I sat in my car और मैंने वो म्यूज़िक ऑन किया. And believe you me, I'm not lying. The line that came up was, फूल से जैसे कभी रंग ना छूटे, मर के भी तेरा मेरा संग ना छूटे. And I think that's how we should wrap it up. She's very much with us. Yeah. Her color, her smell, her voice, her light is with us. It's shining through all 3 of us, I hope. So now coming towards wrapping up the interview, having seen your mother be such a big celebrity, what have you learned from that? I think सबसे पहली बात तो यही जहन में आती है, रहे नाम अल्लाह का. That all of this is transitory and material. And at the end of the day, आखिर में जो चीज़ सही है, असल है, वो है सच और वो है हक. And that's, you know, Allah Ta'ala. That's what I've realized. कि सेलिब्रिटी ये चमक जो है ये सब आर्जी होती है. जो आपके अपने बच्चे, अपने रिश्ते, अपना प्यार, अपना घर, यही सब चीज़ें हैं जो कि सही में खुशियाँ देती हैं आपको ज़िंदगी में. जो चीज़ें इंसान को खुशी देती हैं कॉस्ट नथिंग. अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करें, ना कि सिर्फ बाहर की चमक दमक पे, आई थिंक इट वुड लीड टू अ मोर फुलफिलिंग लाइफ. मेरा ख्याल है कि इंसान को दिल को बड़ा करना चाहिए और जहन को बड़ा करना चाहिए. एंड टेक लाइफ एज इट कम्स. गॉड इज़ वेरी काइंड. अपनी सब परेशानियाँ उसको दे के इंसान खुद पीसफुली रात को सो जाए. शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट. शी टॉट अस हाउ टू बी कॉन्फिडेंट. औरतों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए. अपने घर को, अपने बच्चों को एक ही औरत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है. कहने को तो इतना कुछ है, मगर मैं इतना ही कहूँगी कि आप मेरे हर सांस से ज़्यादा करीब हैं. आई लव यू. आई विश जहाँ भी आप हैं इंशाल्लाह जन्नत के बुलंद तर मकाम पर आप मौजूद हों और अल्लाह आपको अपनी रहमतों में ढांप के रखे. मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपने जो भी हमें सिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जो हमें ज़िंदगी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर मदर.